सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। पाकिस्तान को बिलाखिर IMF से 6 अरब डॉलर्स तकरीबन 3 साल और 3 महीने में मिलने की उम्मीद जो है वो ज़ाहिर हो गई है। ये मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, मेरी मुस्कुराहट की वजह मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। 1958 में कहा जाता है कि पहली बार पाकिस्तान को IMF से पैसे मिले और अब तक पाकिस्तान 21 बार IMF के पास जा चुका है। ये अब 22वीं दफ़ा अगर ये मायदा वाकई मटीरियलाइज हो जाता है और पाकिस्तान को पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं तो ये 22वीं दफ़ा पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के तहत पैसे मिलेंगे। मैं चाहूँगा आपके सामने ज़रा ये जो 21 दफ़ा पाकिस्तान गया है तो कितने कितने पैसे मिले पाकिस्तान को, किस किस सन में मिले, ज़रा वो आपके सामने रखे जाएँ। 1958 में 0.03 अरब डॉलर्स पाकिस्तान को मिले। 1965 में 0.04 अरब डॉलर्स। 1968 में 0.1 अरब डॉलर्स। 1972 में भी इतने ही पैसे मिले। 1973 में भी इतने ही पैसे मिले। 1974 में भी इतने ही पैसे मिले। 1977 में भी इतने ही, यानी 0.1 अरब डॉलर्स। 1980 में पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर्स मिले IMF से। 1981 में 1 अरब डॉलर्स। 1988 में 0.7 अरब डॉलर्स। 1993 में 0.3 अरब डॉलर्स। 1994 में 1.2 अरब डॉलर्स। 1995 में 0.6 अरब डॉलर्स। 1997 में 1.1 अरब डॉलर्स। 2000 में परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में 0.5 अरब डॉलर। 2001 में 1 अरब डॉलर। 2008 में ज़रदारी साहब के ज़माने में पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ा कर्ज़ पाकिस्तान ने लिया IMF से, वो 7.2 अरब डॉलर्स। 2013 में जब मियाँ साहब की हुकूमत आई तो 4.4 अरब डॉलर्स पाकिस्तान ने लिए। हो सकता है कहीं कुछ फिगर्स में कुछ मुख्तलिफ हो, क्योंकि इस पे भी पाकिस्तान की रियासत ने कभी भी कौम के सामने सही हक़ाइक़ आज तक नहीं रखे कि कितने पैसे किस मद में कब लिए गए। तो ये वो फिगर्स हैं जो मुख्तलिफ ज़राए से हम आपके सामने रख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के 2 इंतहाई नंबर मईशतदान, डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। डॉक्टर साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। फ़ारूक सलीम साहब, एक आम आदमी के जहन में जो सवाल है मैं वो सवाल आपके सामने रख रहा हूँ कि हम ये पैसे लेते क्यों हैं IMF से, ज़रूरत क्यों पड़ती है इन पैसों की? देखिए, 2 बहुत बड़े खसारे हैं जो ट्विन डेफिसिट जिनको हम पाकिस्तान में कहते हैं। एक तो ये कि हर जून के महीने में या मई की एंड में हमारे एक वज़ीर साहब असेंबली की फ़्लोर पे खड़े होते हैं और वो ये ख़ुद से कहते हैं कि इस साल हमारे मजमूई टैक्स की कलेक्शन जो रेवेन्यू है वो 4 खरब रुपए की होगी और इस साल हमारे अखराजात 6 खरब रुपए के होंगे। ये हर साल जब बजट आता है आप इसी किस्म की बात सुनते हैं। अब अगर आपकी इनकम 4 खरब की है और आपके अखराजात 6 खरब के हैं तो वो बाकी 2 खरब कहाँ से आएगा? नंबर 1। पिछले साल 61 अरब डॉलर की हमने इंपोर्ट कर डाली और 24-25 अरब डॉलर से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती। वो इतना गैप जो है तो वो 30, 35, 36, 37 अरब डॉलर का सालाना गैप जो है वो पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि हुकूमत खसारे करती है, बजटरी खसारा करती है, तिजारती खसारा करती है, तो उसके नतीजे में हमें भीख मांगना पड़ती। अगर ये खसारे बंद कर दिए जाएं तो फिर हमें किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या इतने आसान है ये सारे खसारे बंद कर देना, या ये वाकई बहुत मुश्किल है? यानी वाकई क्या ये हुकूमत तो ये माजी की हुकूमतें, क्या वाकई वो जेन्युइनली इतनी मजबूर है कि वो ये खसारे बंद नहीं कर पाती हैं? इनकी नीयतों में कोई फतूर? देखिए, खसारे बंद करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, तीसरी चीज़ नहीं चाहिए। पहली चीज़ चाहिए सियासी नीयत और दूसरी चीज़ चाहिए काबिलियत। अगर ये दो चीज़ों को आप मिला दें तो आपके खसारे बंद हो सकते हैं। 5 साल पीपल्स पार्टी की देख लीजिए, 5 साल PMLN के देख लीजिए, वहाँ पे तो सियासी नीयत ही एग्जिस्ट नहीं करती थी कि इदारों को मजबूत किया जाए। अगर इदारों को मजबूत कर दिया जाए तो फिर आप करप्शन नहीं कर पाते। वहाँ पे तो नीयत ही मौजूद नहीं थी।
اب پچھلے 9 مہینے جو گزرے ہیں ان میں خسارے مزید بڑھ گئے ہیں. مطلب اگر پی ایم ایل این کے دوران گردشی قرضہ کوئی 1 ارب روپے کا روز کا اضافی لیا جاتا تھا, اب وہ 2 ارب پہ پہنچ گیا ہے. یہاں پہ بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں قابلیت کا شدید فقدان نظر آتا ہے. کمپٹنس کا فقدان ہے, کمپٹنس کا, کیپیبلٹی کا, کیپیسٹی کا. ٹیم کے ساتھ ہی آپ کی کیپیبلٹی بنتی ہے. ڈیولپ ہو گیا. آئی ایم ایف کے بارے میں 2-3 چیزیں اگر میں واضح کر دوں جو ابھی بڑی ایک تو ہر جگہ کہا جا رہا ہے مذاکرات ہوئے وہ اپریل کی اینڈ سے چلے اور مئی کی 10 تک اور 11 تک. دیکھیے مذاکرات اس سچویشن میں ہوتے ہیں جہاں پہ 2 پارٹیز بیٹھی ہوں اور ان کے پاس مذاکراتی لیوریج ہو, قوت ہو. یہاں پہ مذاکرات نہیں ہوئے میرے نزدیک. یہاں پہ ہمیں ایک مسودہ دیا گیا, ڈاٹڈ لائن دی گئی کہ بھائی یہاں پہ آپ اپنے دستخط کر ڈالیں, سگنیچر کر ڈالیں. یہاں پہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے, پہلی بات. دوسرا, ہر چینل پہ میں یہ سن رہا ہوں معاہدہ ہو گیا. جو ٹیم یہاں پہ آئی تھی اس کو کہتے ہیں سٹاف مشن یا ٹیکنیکل مشن, ان کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں معاہدے پہ سائن کرنے کے. مینڈیٹ ہی نہیں ہے معاہدے پہ سائن کرنے کا, اجازت ہی نہیں ہے, ان کے پاس اختیار نہیں, اتھارٹی نہیں ہے. یہ اب لیٹر آف انٹینٹ کہلاتا ہے. حکومت پاکستان ایک لیٹر آف انٹینٹ لکھے گی کہ ہم ایگری کر گئے ہیں آپ کی, ہماری نیت ہے آپ کے پاس آنے کی. انٹینٹ تو نیت ہے نا, ہماری نیت ہے آپ کے پاس آنے کی. اور ایک MEFP کہلاتا ہے, میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز. یہ 2 چیزیں لے کے جائیں گے ایگزیکٹو بورڈ کے پاس. صحیح. ایگزیکٹو بورڈ ایک ایسا ادارہ ہے آئی ایم ایف کے اندر جس کے پاس اختیار ہے, اتھارٹی ہے کسی بھی قسم کے معاہدے پہ سگنیچر کرنے. ٹھیک. اب وہ کہتے ہیں کہ چائے کی پیالی اور آپ کے لپس کے درمیان ابھی بڑا فاصلہ ہے. یہ ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ کہیں ہوگی جون کے آخری ہفتے میں یا جولائی کے پہلے ہفتے میں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہمارا بجٹ آنا ہے. حامد صاحب, اس سے پہلے ہمارا بجٹ آنا ہے. ایک امپورٹنٹ جو آئی ایم ایف کا پریس ریلیز آیا اس میں آپ نے دیکھنا ہے, اس میں لکھا ہے پرائر ایکشن. پرائر ایکشن سے مطلب یہ ہے کہ آپ یہ اقدامات کریں پہلے اس سے کہ آپ کو $1 بھی دیا جائے گا. صحیح. وہ کیا ہیں پرائر؟ بڑے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 700 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز لگائیں. یہ کب لگنے ہیں؟ بجٹ کے دوران. بجٹ کب آئے گا؟ جون میں. ایگزیکٹو بورڈ بیٹھے گا بعد میں. تو ابھی پیسہ ویسا کوئی نہیں مل رہا ہے, پہلے آپ نے یہ پرائر ایکشن کرنے ہیں. یہ وضاحت تو آگئی, بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہوگی کہ شاید یہ جو خبر آئی ہے کہ جی معاہدہ ہو گیا, تو یہ معاہدہ نہیں ہوا. یہ صرف رضامندی ایک حد تک اس سٹاف مشن نے دی ہے پاکستانی حکومت کو, یا پاکستانی حکومت نے کسی حد تک جو انہوں نے کہا وہ مان لیا, لیکن جب تک جو سگنیٹری اتھارٹی ہے وہ تو وہاں بیٹھا ہوا ہے باہر, جب تک وہ سائن نہیں کرے گا پیسے نہیں آئیں گے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, سر عبدالحفیظ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 90 ارب ڈالر سے پاکستانی قرضہ تجاوز کر چکا ہے. اب اگر یہ 6 ارب ڈالرز ملا لیے جائیں, جو اگر ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ مل جائیں گے پاکستان کو 6 ارب ڈالرز, تو اس کا مطلب ہے پاکستانی قرضہ 96 ارب ڈالرز سے تجاوز کر جائے گا. اب پرائم منسٹر نے پہلے والے قرضے یعنی 90 ارب ڈالر کو ختم بھی کرنا تھا, 6 ارب ڈالر وہ خود لے رہے ہیں. تو یہ 2023 میں جب ختم ہوگی حکومت تحریک انصاف کی, تو یہ وہیں پہ 96 ارب ڈالر پر چھوڑ کے جائیں گے, یعنی اور یہ حکومت اپنا منہ کالا کرے گی جیسے ماضی کی حکومتیں کرتی رہیں کہ قرض لیے, یا یہ واقعی اس کو 96 ارب ڈالر سے کوئی 70-80 ارب پر لے کے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے بڑے اہم نکات اٹھا دیے ہیں. ابھی تو آئی ایم ایف سے قرضہ کا بعد ہمیں عالمی بینک سے قرضہ لینا ہے, ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ لینا ہے, ہمیں انٹرنیشنل بانڈز ایشو کرنے ہیں. تو یہ تمام قرضے کے لیے اب ہم جو ہے نا وہ کشکول لے کے گھومیں گے کہ چونکہ ہماری پالیسیوں کی توثیق آئی ایم ایف نے کر دی ہے تو اب جناب ہمیں قرضے دے دیں. ایک اور پریشانی کی بات میں آپ کو بتا دوں, یہ ضرور 6 ارب ڈالر 3 سال میں ملے گا, لیکن 4 ارب ڈالر سعودی عرب نے اور UAE نے پاکستان کو 1 سال کے لیے دیے ہوئے ہیں. اگر ٹرمپ جو ہے اپنا اثر رسوخ استعمال کرتا ہے اور ان 2 ممالک سے کہتا ہے جی بس 1 سال کے لیے دیا تھا اب آپ اس کو نکال لیں, تو پھر ہمیں تو 2 ارب ڈالر 1 سال میں مگر ایک
ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہم فرسٹ فارم کو دھوکہ دیتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ IMF کا، دیکھیے IMF نے پہلے یہ کہا کہ آپ بجٹ خسارہ کم کریں. ٹھیک ہے، اگر حکومت پاکستان یہ کہے کہ عمران خان صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ میں 8,000 ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا کر کے دکھاؤں گا، انہوں نے 2 دفعہ کہا. ابھی عالمی بینک کی رپورٹ آئی ہے جو 10 دن پہلے، وہ کہتے ہیں پاکستان کی ٹیکسوں کی جو استعداد ہے جو وصول ہو سکتے ہیں وہ 8,500 ارب روپیہ سال ہے. تیسری بات یہ تھی کہ IMF بھی یہی کہہ رہا ہے کہ 8,000 سے زیادہ آتے ہیں. ایک تو یہ بات ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ لوٹی ہوئی دولت کی بات کر رہے ہیں تو وہ باہر سے تو اتنی آسانی سے نہیں آتی، یہ تو بھول جائیں. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ اپریل 2018 میں جب ہم پچھلی ٹیکس ایمنسٹی آئی تھی تو FBR کے چیئرمین نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ اس ٹیکس ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس جو اختیارات ہیں ہمیں حکومت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. IFBR کے پاس ریکارڈ میں موجود ہے. اگر میں ریسرچ کے بعد اگر FBR کو وہ اختیارات استعمال کرنے دیے جائیں تو 6 مہینے میں ہم کو 1,200 ارب روپیہ اضافی مل سکتا ہے. وہ ایک مثال چھوٹی سی آپ کو دے دوں، میرے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے اور میں نے انکم ٹیکس میں ڈکلیئر کیا 25,000. آپ نے صرف ایک نوٹس دینا ہے کہ بھائی آپ کا 1 کروڑ روپیہ ہے، آپ نے 25,000 ڈکلیئر کیا ہے، تو باقی پیسہ ٹیکس کی چوری کا ہے، آپ اس پہ ٹیکس دے دیں. اور وہ ٹیکس جو ہے ڈبل ہوتا ہے پاکستانی قوانین کے تحت. وہ 1,200 ارب روپے ہم لینا نہیں چاہتے، نمبر 1، کیونکہ طاقتور طبقے ناراض ہو جائیں گے. دوسرا یہ تھا کہ ہر قسم کی آمدنی پہ ہم ٹیکس لگانا نہیں چاہتے، جو مسلم لیگ نون کا منشور ہے، جو PTI کا منشور ہے، جو پیپلز پارٹی کا منشور ہے، اور 8,000 بھی نہیں اکٹھا کرنا چاہتے. تو پھر ہم نے IMF سے کہا کہ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہم نہیں کریں گے، ہم بجلی کے نرخ بڑھا دیں گے، ہم گیس کے نرخ بڑھا دیں گے، ہم GST بڑھا دیں گے، ہم سبسڈیز وڈرا کر. تو یہ ہم نے ان کو کہا ہے. اگر ہم ان سے یہ کہتے جی ہم ٹیکس کی آمدنی بڑھا رہے ہیں تو وہ مجبور تھے، پھر ہمیں نہیں کر سکتے تھے. تو یہ ہمارا کھیل ہے جو 1993 سے ہوا. آپ نے ابھی جو بڑی تفصیل بتائی، 1988 میں جب کیئر ٹیکر حکومت ختم ہو رہی تھی تو ڈاکٹر محبوب الحق نے کیئر ٹیکر منسٹر کی حیثیت سے ہمیں پھنسایا اور آج تک ہم پھنسے ہوئے ہیں. 1993 سے اب تک جتنی حکومتیں آئیں انہوں نے اسی طریقے سے معاہدہ کیا جیسے آج کیا ہے، اور ہر حکومت کی تبدیلی کے بعد ہم IMF کے پاس گئے اور یہی آج ہونے جا رہا ہے کہ یہ خدا نخواستہ 2024 میں ہم مشکلات، اگر یہ پہلے ناکام نہیں ہوا تو ہم پھر مشکلات کا شکار ہوں گے اور پھر ہم جو ہے IMF کے پاس جا رہے ہوں گے. اور اس دوران میں معیشت کی شرح نمو سست ہوگی، مہنگائی بڑھے گی، قرضوں کا حجم بڑھے گا. میرا اپنا خیال یہ تھا کہ اس وقت تو 100 ارب سے زیادہ قرضے اور لائبلٹیز بڑھ چکی ہیں اور یہ سب قرضے آپ لینے جا رہے ہیں. پھر ہمارے اوپر دباؤ ہے کہ جوہری طاقت پاکستان کو ذرا اثاثے بھی اپنے بھیج دیں اور وہ بھی فارنرز کو چلے جائیں گے. تو ہم تو صرف چمڑا اور ٹیکسٹائل کا کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو یہ پروگرام ناکام ہونا جا رہا ہے. میں نے پچھلے آداب دیکھے تھے، اس کے مطابق IMF کے ساتھ جو ہمارے معاہدے تھے اس میں ہمارا بجٹ خسارہ آج 3.5 ہونا چاہیے تھا جو 7 ہے، ہمارا گروتھ ریٹ 7% ہونا چاہیے تھا جو آج 3.5 ہے. یہی ہونے والا ہے کہ ہم اسٹیبلائز کریں گے، معیشت کو استحکام دیں گے، اور جب گروتھ کی کوشش کریں گے تو تمام چیزیں الٹ جائیں گی. تو یہ ایک اور ناکام پروگرام ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، کیونکہ انہی کنڈیشنز پر ہے جن پر ماضی میں تھا. بالکل ٹھیک ہے. پرائم، جو میں نے سوال کیا تھا میں چاہوں گا ذرا جو خود پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا تھا وہ ذرا سنوایا جائے، پھر ڈاکٹر فاروق سے ذرا اس پر رائے لیتے ہیں. ہمیں جب حکومت ملی تو پاکستان کا قرضہ 30,000 ارب تھا. 30,000 ارب پاکستان کا قرضہ تھا. 10 سال پہلے 6,000. 60 سالوں کا پاکستان کا قرضہ 6,000 ارب تھا. 10 سالوں میں ان دونوں جماعتوں نے 6,000 سے 30,000 پہ لے کے گئے. اب میں کیوں یاد کراؤں گا 30,000 کا؟ کیونکہ اور انشاءاللہ اگر ہم جب ہماری ٹرم ختم ہوتی ہے تو ہم 30,000 سے اگر 20,000 ارب پاکستان کا قرضہ کر دیتے ہیں تو اس سے کامیاب حکومت آئی نہیں ہوگی پاکستان کی تاریخ سے. رائٹ ڈاکٹر صاحب، 8 مہینے حکومت کے گزر گئے، 4 سال اور 4 مہینے حکومت کے باقی. ان 4 سال 4 مہینوں میں سے 3 سال مزید قرض لیں گے ہم، یہ 6 ارب ڈالر، اور تقریباً ورلڈ بینک سے ADB سے کوئی 2-2.25 ارب ڈالر وہاں سے لیں گے کیونکہ 8 ارب ڈالر چاہیے. تو باقی رہ جائیں گے حکومت کے پاس 1 سال اور 4 مہینے.
تو جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ میں 30,000 ارب کو 20,000 ارب چھوڑوں کروں گا، بہت اچھی بات ہے، وہ یہ کیسے ہوگا 1 سال 4 مہینوں میں؟ آپ تو قرض اور لے رہے ہیں۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، قرض لینا کوئی بری چیز نہیں ہے اگر اس قرض کو آپ صحیح جگہ استعمال کریں۔ اگر آپ نے وہ قرض لے کے اورنج ٹرین میں ڈال دیا تو پھر تو مارے گئے۔ تو قرض اٹ سیلف بری چیز نہیں ہے۔ بہت سارے ساؤتھ کوریا نے بے شمار قرضہ لیا، جاپان نے بہت قرضہ لیا، لیکن وہ سارے قرضے انہوں نے ایسے پروجیکٹس میں لگائے جو پھر ان کو انکم دیتے رہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ قرضہ لے کے ضائع کر دیتے ہیں، ایسے پروجیکٹس میں ڈبو دیتے ہیں جن کا ریٹرن نہیں آتا۔ اچھا، ٹیکس کے حوالے سے میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے۔ یہ ٹیکس بڑھانے والا جو ایجنڈا ہے یہ ہمارے اوپر مسلط کیا جاتا ہے ڈونر ایجنسیز کی طرف سے، ورلڈ بینک کی طرف سے، IMF کی طرف سے، کہ ٹیکس ڈالیں اور نچوڑ ڈالیں۔ اضافی ٹیکس جو پہلے آپ نے کہا کہ 700 ارب کے 21 کروڑ پاکستانی، ہاں، ہر بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت ٹیکس دیتا ہے اس ملک میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ٹیکس، وی آر این اوور ٹیکس کنٹری۔ ہمارے ہاں ایشو پرابلم ٹیکسز کا نہیں ہے، ہمارے ہاں پرابلم ہے حکومت کے خساروں کا۔ یعنی کہ حکومت آپ کو کیا کہہ رہی ہے کہ آپ پورا مہینہ محنت کریں، اس کے اوپر میں ٹیکس لگاؤں گی، اور وہ ٹیکس میں PI اور پاکستان سٹیل اور اس میں پاکستان ریلویز میں ڈبو دوں گی۔ دیکھیے، یہ پہلی اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے پبلک سیکٹر انٹرپرائز میں جو 1100 ارب کا سالانہ نقصان کر رہی ہیں وہ نقصان ختم کریں، ان کو ایٹ لیسٹ برابری پہ لے کے آئیں۔ 1600 ارب کا آپ نے گردشی قرضہ کھڑا کر دیا۔ سرکولر ڈیٹ جس کو کہتے ہیں۔ سیکنڈ، جب آپ یہ کام کر لیں گے پھر آپ میرے پاس آئیں اور مجھ سے ٹیکس مانگیں۔ اس وقت پاکستان از این اوور ٹیکس کنٹری۔ ہم IMF کی بات مانتے ہوئے، ہم ورلڈ بینک کی بات مانتے ہوئے اگر مزید ٹیکس لگاتے ہیں اس قوم کے اندر، یہ پتھروں سے خون نہیں نکالا جا سکتا۔ جتنا ٹیکس 4 کھرب روپیہ اس ملک کی جو ہماری آبادی ہے، جس حوالے سے ہماری پر کیپٹا انکم ہے $1500 کی، یہی ٹیکس آتا ہے اس ملک سے۔ ٹیکس کے اوپر اتنا غور و فوکس، اتنا فوکس نہیں ہونا چاہیے، یہ پاکستان کا اپنا ایجنڈا نہیں ہے۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، آئے گا آپ 700 ارب روپیہ IMF کے کہنے کے اوپر مزید ٹیکس ڈال دیں گے۔ یہ ٹیکس آپ نے وصول کرنا ہے پاکستان کی کمپنیوں سے، اس کا مطلب کہ ان کی پروفیٹیبلٹی ختم ہو جائے گی۔ یہ ٹیکس آپ نے وصول کرنا ہے پاکستان کے ٹیکس فائلر سے، آپ سے اور میرے سے، اس کا مطلب کہ آپ کی اور میری آمدن ختم ہو جائے گی، ڈسپوزیبل انکم ٹیکس دینے کے بعد کم رہ جائے گی۔ تو یہ دونوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی معیشت سلو ڈاؤن ہو جائے گی، آپ کے پاس پیسہ نہیں بچے گا، کارپوریشن جو پاکستان میں ان کے پاس منافع نہیں بچے گا۔ تو جو آپ کو ٹیکس پے نہیں کر رہے، 18 لاکھ صرف فائلر ہیں، ان میں سے بھی ٹیکس پیئر بہت کم ہے، تو یہ کیوں نہیں بڑھایا جا سکتا؟ یہ واحد ملک ہے، 194 ملک ممبر ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، یہ واحد ملک ہے جس کے لیڈر باہر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میرے ملک کے شہری ٹیکس نہیں دیتے، وہ ٹیکس چور ہیں۔ میں نے کبھی کسی دنیا کے لیڈر سے یہ جملہ نہیں سنا۔ بھائی ہر بچہ، بوڑھا، مرد، عورت کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا رکھا ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکسیشن بہت زیادہ تو ساری انڈائریکٹ ٹیکس ہے نا، 70% تو آپ کی انڈائریکٹ ہے۔ دیکھیے 15 کروڑ سم ہے اس ملک کے اندر، 21 کروڑ کی آبادی میں 15 کروڑ سم ہے۔ آپ ایزی لوڈ 100 روپیہ لگاتے ہیں تو اس میں 40 روپے کٹ جاتے ہیں۔ تو کون ایسا، مجھے بتا دیجئے کہ کون ایسا فرد ہے پاکستان میں جس کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا؟ یہ ٹیکسز کا ایشو نہیں ہے، یہ حکومت کے خساروں کا ایشو ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر شاہد صاحب، جو فاروق سلیم صاحب نے کہا کہ ہر ملک جو ہے وہ قرضے لیتا ہے، کیونکہ ایسی بات نہیں ہے، قرضہ لینا بذات خود کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ میں اگر آپ کے سامنے کچھ ترقی یافتہ ممالک جو ہیں ان کا ڈیٹا رکھوں جن کا جو ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے وہ ہم سے بہت زیادہ ہے، ہمارا شاید 67-68% کہا جاتا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس کا 108% ہے ٹیکس ٹو GDP ریشو۔ اسی طرح سے جو چائنا ہے اس کا ڈیٹ ٹو GDP ڈیٹ ٹو GDP ریشو چائنا کا جو ہے وہ 51.2% ہے۔ اسی طرح سے جو افریقن کنٹریز ہیں، سوڈان کا 176%، ایریٹریا کا 129%، وینزویلا کا 161%، جاپان کا جو ہے وہ 235% ہے ڈیٹ ٹو GDP ریشو۔ اسی طرح سے گریس جو ہے اس کا 191.27%۔ تو ہم سے زیادہ بھی قرض لیا ہوا ہے، دنیا کے اور ملک ہیں ایسے، لیکن سوال وہی ہے جو فاروق صاحب نے کہا، شاہد صدیقی صاحب، کہ اس کا استعمال کیسے کریں گے؟ اب یہ جو 6 ارب ڈالر آئے گا، اس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے کہ یہ نہ صرف ہمارے یہ والا قرض ہم اتار سکے، بلکہ جو پہلے سے قرض چڑھا ہوا ہے اس کو اتارنے کے لیے پھر مزید قرض نہ لینا پڑے، وہ قرض بھی ہم اسی قرض کی یوٹیلائزیشن سے اتار سکیں۔
देखिए कुछ बहुत ही अहम नुकात आपने उठा दिए हैं और इनमें से कुछ का ताल्लुक़ सलामती से भी है। पहले मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि ये एक रेशियो और भी है कि जब आप बैरूनी कर्ज़े लेते हैं तो उसका आपके एक्सपोर्ट का कितना परसेंटेज है। हमारी बदकिस्मती ये है कि आज भी हमारी एक्सपोर्ट 2011 से नीचे हैं। कौन सा मुल्क ऐसा है? एक्सपोर्ट जीडीपी में हम वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड हैं और गिर रहा है। तो सवाल, और हमारा जो सारा खेल चल रहा है वो चल रहा है रेमिटेंसेस के ऊपर। रेमिटेंसेस वो हैं जिनको बुनियादी तौर पर सरमायाकारी में जाना चाहिए। तो अगर मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि 9 अरब डॉलर यानी 46% ऑफ रेमिटेंसेस वो सऊदी अरब और यूएई से आ रही हैं। उसमें हुंडी से पैसा जाता है और उस वापस आ जाता है, वो भी शामिल है। अगर ट्रंप साहब जो हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की आड़ में थोड़ा सा इस पर एक झटका लगा देते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, ये सोचने की बात है। दूसरी ये कि एक्सपोर्ट आपकी बढ़ नहीं रही क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो हमारा खाली रेशो का मसला नहीं है, मसला ये है कि आपके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसको कर्ज़ों की अदायगी की सलाहियत आपकी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। हमारा जो IMF का कर्ज़ा है इसको मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये पॉलिसी रिलेटेड लोन है। तो एक तो ये बुनियादी बात हो गई। तो जब आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते किसी भी वजह से और वो बढ़ नहीं रही, उसकी एक अहम वजह ये है जो डॉक्टर साहब कह रहे थे वो सही कह रहे थे कि आपने आवाम को कुचला है इनडायरेक्ट टैक्सेस से। लेकिन अगर मैं ये अर्ज़ करूं आपसे कि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका GDP में 18% हिस्सा है, लेकिन वो 2.5 अरब रुपये पूरे पाकिस्तान से दे रहे हैं। अब ज़रा सोचें, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जो इस मुल्क को कमा रहे हैं, सूबों ने वो टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो एग्रीकल्चर से हमें 2.5 अरब मिल रहा है, कितना मिलना चाहिए? तो आप आवाम को तो कुचल रहे हैं, GST से, पेट्रोल से, मोबाइल से, सब कुछ से। जो आदमी फुटपाथ पे पैदा होता है वहीं मर जाता है, उसको भी कुचल रहे हैं। लेकिन जो आदमी अरबों रुपए कमा रहा है उसको हमने टैक्स नहीं लगाया। हमारा जुल्म ये है, मसलन एक मिसाल आपको दूं, प्रॉपर्टी 15 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो 4 करोड़ में रजिस्टर हो रही है पाकिस्तान के कवानीन के तहत। तो 11 करोड़ जो मेरे पास चोरी का पैसा है उसको मैंने महफूज जन्नत फराहम कर दी। तो तहरीक इंसाफ का जो मंशूर था उसमें लिखा कि जो प्रॉपर्टी अंडर वैल्यू डिक्लेयर होगी मैं उसको ख़रीद लूँगा, ये उनके मंशूर में है। अरे भाई ख़रीदो मत, आप सिर्फ ये कानून बना दें कि हर साल प्रॉपर्टी की जो शहरों में है वो सेल वैल्यू जो है वो डिक्लेयर होगी और उससे कम पर रजिस्ट्री नहीं हो सकती। तो हमने ऐसे रास्ते बना दिए हैं कि ताकतवर तबकों को चोरी करने की सहूलत दें और उन पर टैक्स ना लगाएं। ये मसला एक तो है। और आम आदमी, देखिए एमनेस्टी को ले लीजिए, आम आदमी जो है भारत ने हमारा उसको तो टैक्स देने डायरेक्ट फॉर्म में वो हालांकि वो अगर वो टैक्स के लिए क्वालिफाई करता है या नहीं करता ये तो बहस ही नहीं। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में एक गरीब आदमी जिसकी अगर इनकम अगर वो $2 यौमिया से भी कम कमा रहा है तो वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन की सूरत में रियासत को टैक्स पे कर रहा है। ये जो टैक्स का मामला है इस पे ज़रा बात करते हैं ब्रेक से वापसी पे। टैक्स लॉयर हमारे साथ होंगे आदिल खान साहब, ज़रा उनसे भी पूछते हैं कि ये टैक्स इवेजन जो है इसको कैसे रोका जा सकता है। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। ब्रेक से पहले बात टैक्स इवेजन और टैक्स अगर लोग नहीं अदा करेंगे रियासत को, रियासत अगर नाअहल होगी टैक्स लेने के लिए या टैक्स इकट्ठा करने के लिए तो फिर कर्ज़ भी आप एक हद तक ले सकते हैं। कर्ज़ों का बोझ आप किस हद तक उठा सकते हैं। आपके सामने मैं रखना चाहूँगा एक फ़हरिस्त मुख्तलिफ ममालिक जिनमें अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें जो विदाउट फैमिली है, यानी जो मैरिड नहीं है, जिसके बच्चे नहीं है, वो कितना टैक्स अदा करता है अपनी इनकम के ऊपर। ये डायरेक्ट टैक्सेशन है। उन मुल्कों में इनडायरेक्ट टैक्सेशन ना होने के बराबर बहुत कम है। हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेशन ज़्यादा है, डायरेक्ट टैक्सेशन कम है। फ्रांस में 45% तक डायरेक्ट टैक्सेशन है एक इंडिविजुअल के लिए जो कि फैमिली नहीं रखता, जो मैरिड नहीं है। अर्जेंटीना में 35% है, यूरुग्वे में 36% है, पुर्तगाल एक यूरोपीय मुल्क है 48% है, रशिया में 13% है, स्पेन में 45% है, डेनमार्क में जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री है, इमरान खान साहब बहुत मिसालें देते हैं इनकी, 55.5% है, ब्राज़ील में 27.5% है, बेल्जियम में तकरीबन 54% है, जापान में 56% है, स्वीडन एक और स्कैंडिनेवियन कंट्री है 61.85% है यहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड में 40% है, कोलंबिया में 33% है, इंग्लैंड में तकरीबन 45% है। आदिल साहब, पाकिस्तान में मैक्सिमम जो टैक्स स्लैब है वो कितनी है? टैक्स स्लैब पाकिस्तान में भी मैक्सिमम
تقریباً 35% تک جاتے ہیں. اگر امپیکٹ کو دیکھیں گے سیلز ٹیکس کو بھی ڈال دیں گے تو یہ 40+% پہ جاتے ہیں, جو امپیکٹ عموماً جو کنزیومر ہے وہ ریسیو کر رہا ہوتا ہے. تو آپ یہ کہیں نہیں کہتے. دیکھیے اس میں تو جی ایس ٹی ہے, اس میں ود ہولڈنگ ٹیکس ہے, اس میں لیویز ہیں جس طرح پیٹرولیم لیوی ہے, پھر ایک ڈائریکٹ آپ کا ایک انکم ٹیکس ہے, بہت سارے. یہ تو 40% سے زیادہ ہو جائے گا. جی بالکل, اگر آپ امپیکٹ کو دیکھیں گے تو وہ ان ملکوں سے کہیں زیادہ بنتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی جو پرابلم ہے, میرے خیال 45 ٹیکسز ہیں ایک آدمی جو پاکستان میں کسی نہ کسی صورت میں ٹیکس ادا کر رہا ہے. 45. جی ٹیکسوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے. جب آپ سٹارٹ کرنے جاتے ہیں بزنس تو سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک جو بزنس مین ہے وہ ایک عذاب میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ سٹارٹ کرتا ہے, رجسٹریشن کرواتا ہے, سیلز ٹیکس کی رجسٹریشن کرواتا ہے, امپورٹس کی رجسٹریشن کرواتا ہے, ای او بی آئی کی رجسٹریشن کرواتا ہے, لیبر کوڈس میں رجسٹریشن کرواتا ہے. آپ کوئی نام لیں ڈپارٹمنٹ کا جو دنیا میں پایا جاتا ہے وہ پاکستان میں ڈپارٹمنٹ ہے ضرور, لیکن سب سے بڑا جو سیریس ایشو ہے وہ ہماری بزنس کمیونٹی کے ٹرسٹ کا ہے. آپ ایمنیسٹی کو دیکھ لیں, لاسٹ بھی آئی اور لوگوں کے ابھی تک آڈٹ کھلے ہیں. میں خود بھی کئی دفعہ ایف بی آر کو لکھ چکا ہوں کہ اس کی کلیریفیکیشن دیں, کیا ان لوگوں کے آڈٹس ہوں گے, لیکن ان کے آڈٹس ابھی ہو رہے ہیں. تو ٹرسٹ کا بہت سیریس ایشو ہے, فقدان ہے ہماری اکانومی کے اندر. اور جو لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں, ایسا نہیں ہے پاکستانی ٹیکس دینا نہیں چاہتا, پاکستانی ٹیکس دینا چاہتا ہے. یہاں ایشو ہے کیپیسٹی کا, فقدان ہے بہت زیادہ. اب ڈپارٹمنٹ کے اندر اگر آپ جائیں گے تو وہ ایک انلیگل قسم کی ڈیمانڈز بنانا ان کے لیے ایک عام سی بات ہے, اور وہ سنتے تک نہیں. آرم ٹوسٹنگ کریں گے ٹیکس پیئر کی بہت زیادہ, تھوڑی نہیں ہے, بہت زیادہ آرم ٹوسٹنگ کرتے ہیں. آرم ٹوسٹنگ کے علاوہ جو ایشو ہے کہ وہ لیگل ٹیکسز نہیں بناتے. جب آپ جاتے ہیں آرڈرز دیکھیں گے کسی قسم کے بھی, میں بات کر رہا ہوں بالکل گراس روٹ لیول کی, جہاں پہ بزنس مین بیٹھا ہے جو سفر کر رہا ہے, اس کا بہت سیریس ایشو ہے. اس سے قطعاً اس طرح کا برتاؤ نہیں ہو رہا کہ جیسے یہاں پہ ہم 33-35-40% یا 32% کے بعد ریٹرن کی بھی بات کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں, اسکینڈینیوینز ہیں, یورپینز ہیں. پاکستان میں ایسا برتاؤ قطعاً نہیں ہے. جو ٹیکس دیتا ہے اس کو 100 دفعہ اور ٹیکسز کے نوٹسز آتے ہیں, اور وہ سارے کے سارے اگر جنرلی دیکھا جائے تو وہ لیگل ضرور ہوتے ہیں. اور ان کو دیکھا جاتا ہے کہ ہم اس کو پلیڈنگ کرتے ہیں, کمشنر لیول پہ جاتے ہیں, ہم ITAT پہ ٹریبیونل لیول پہ جاتے ہیں, وہاں سے ریمانڈ بیک ہو جاتے ہیں, اور ایک بہت بڑا ٹائم ٹیکس پیئر کا اور ڈپارٹمنٹ کا ضائع ہوتا رہتا ہے. تو جو ایک بہت بڑا ایریا ہے جس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو امپلیمنٹنگ اتھارٹی ہے ان کا بھی تو کوئی احتساب ہونا چاہیے. ایف بی آر کا جو آفیسرز کروڑوں روپے کی ڈیمانڈز بناتے ہیں, اور ایک 10 ارب روپے کا پروجیکٹ کر رہا ہوگا ایک آدمی, تو اس کو FIR کاٹ کے جیل میں بٹھا دینا کیا کمال ہے. ہمارے ہاں FIR کاٹنا تو ایک ایسا عام سا کام سمجھا جاتا ہے کہ جو بس کوئی ایک گیا گزرا بندہ ہے اور اس کو اٹھائیں گے, وہ آپ کی 10 ارب کی اکانومی میں کنٹریبیوشن جو کر رہا ہے اس کے بجائے وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ FIR میں بیٹھا ہے, وہ دھکے کھائے گا. اب وہ 3,000 4,000 10,000 فیملیز کو جو پھر وہ اپنا پیسہ ظاہری بات ہے پاکستان سے باہر لے جائے گا, کیوں کرے گا یہاں. ڈاکٹر صاحب جی جو اب نئی ٹیم کمپوز کی ہے, ریکمپوز کیا پرائم منسٹر صاحب نے, جس میں اسٹیٹ بینک, FBR اور ایک اور تیسرے صاحب بھی لگائے ہیں, تو اب یہ جو فائنانس منسٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب, تو یہ جو اب ٹرائنگل ہے, یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کو گتھی سلجھائے گی یا مزید الجھائے گی؟ دیکھیے دو باتیں. پہلے وہ جو آپ نے فرانس, ارجنٹینا, سویڈن ان سب کا ذکر کر ڈالا, آپ نے بنگلہ دیش, ایران, افغانستان, ہمارے ارد گرد کے ملکوں کا ذکر نہیں کیا. دیکھیے بنگلہ دیش میں 7-8% سے زیادہ GDP کا ٹیکس نہیں ہے, ایران میں 7-8% ہے اور وہ بڑی اچھی ریاستیں چل رہی ہیں. سویڈن کا آپ نے ذکر کیا, فرانس کا ذکر کیا. سویڈن میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب تک وہ قبر میں نہیں جاتا اسٹیٹ اس کا خیال رکھتی ہے. یہاں پہ ریاست آپ کو نہ تو تحفظ فراہم کرتی ہے, وہ سیکیورٹی آپ نے اپنی خود کرنی ہے, بجلی آپ اپنی خود بنا رہے ہیں, پانی میں اپنے گھر میں, میں 21 سال میں گھر سے رہ رہا ہوں, ایک طبقہ پانی CDA کا نہیں آیا, پانی میں اپنا خود انتظام کرتا ہوں. بچے کے اسکول سارے ہم نے پرائیویٹ اسکولوں میں ڈالے ہوئے ہیں بچوں کو, ہیلتھ پرائیویٹ ہے. کچھ بھی یہاں پہ ریاست آپ کو کیا چیز دے رہی ہے, اس کے عوض جو بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارا 40-45% تک ہٹ کر جاتا ہے وہ معاملہ. اچھا ٹیم, آپ نے ٹیم کا ذکر کیا, ٹیم از ویری کمپیٹنٹ, یہ اپنا کام جانتے ہیں. ان 3 لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ کمپیٹنٹ. دیکھیے رضا باقر صاحب, ڈاکٹر رضا باقر صاحب, وہ اپنا کام جانتے ہیں, وہ ایجپٹ میں یہ کام کر چکے ہیں کئی سالوں سے, وہ IMF کا پلان وہاں پہ امپلیمنٹ کر چکے ہیں. عبدالحفیظ شیخ صاحب پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی بہت تجربہ, اپنا قابلیت بھی اور تجربہ دکھا چکے ہیں. ہمارے یہاں وہ 3 دفعہ فائننس منسٹر رہ چکے ہیں سندھ کے, نجکاری کے وزیر تھے جب پاکستان میں, تو ان کے پیریڈ کے دوران کوئی $5 ارب کی نجکاری ایکچولی ہوئی تھی, انہوں نے کر کے دکھائی. پھر وہ فائننس منسٹر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے دوران. تو یہ شبر زیدی صاحب کا بڑا اچھا نام ہے, وہ جانتے ہیں کہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر کمزوریاں کیا ہیں, اور اگر وہ چاہیں تو شاید ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں. آن دا فیس آف اٹ ٹیم از لکنگ گڈ,
اچھی لیکن پھر اس کے خلاف زمینی حقیقت ہے. اب زمینی حقائق یہ ہیں کہ معاشی پالیسی پاکستان کے ہاتھ سے باہر جا چکی ہے. معاشی پالیسی اب پاکستان کی واشنگٹن میں بنائی جائے گی. ہمارے پاس کچھ نہیں بچا. خاص طور پہ پی ٹی آئی کے منشور کے آپ معاشی شکیں نکال لیں, وہ دفن ہو چکے ہوئے ہیں. اب آئی ایم ایف معاشی پالیسی ڈکٹیٹ کرے گی, وہ بتائے گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور یہاں پہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ تقریباً 74-75 سال ہو گئے آئی ایم ایف کو یہی کام کرتے ہوئے. دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ ادارے بنائے گئے تھے. اگر آپ ان سے ایک سوال پوچھیں کہ آپ کے پاس سکسیسفل ایگزامپلز کون سی ہیں, تو وہ بھی خود بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں. آپ کو 1-2 نام تو بتا دیتے ہیں, کبھی ساؤتھ کوریا کا نام بتا دیں گے یا کسی اور ملک, لیکن اگر 73-74 سالوں میں آپ کے پاس ایک سکسیس سٹوری آتی ہے تو پھر انشاءاللہ پاکستان ایک دوسری سکسیس سٹوری بنے گی. شاہد صدیقی صاحب, سر ہمیشہ آپ ایگریکلچرسٹ جو ہیں ان کے اوپر انکم ٹیکس کی آپ بات کرتے رہے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایگریکلچرسٹ سے بھی ٹیکس لیا جائے. اسی طرح سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ شام کو کلینک پہ کتنا کماتے ہیں کوئی اسٹیٹ کو نہیں پتا. یہ جو اکیڈمیز چلتی ہیں شام کو ٹیچنگ اکیڈمیز, وہ کیا کما رہی ہیں اسٹیٹ کو نہیں پتا. یہ جو شوبز کے لوگ ہیں جو کتنا کما رہے ہیں, ہمارے بہت سارے سنگر ایسے ہیں رات فتح علی خان صاحب سے لے کے اور عاطف اسلم اور اب گنتے جائیں جو 20-20 لاکھ روپے سے لے کے 50-50 لاکھ روپے اور اس سے بھی زیادہ ایک ایک کانسرٹ کا لیتے ہیں. یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ یہ کوئی کسی اور اسٹیٹ میں ہو رہا ہے, یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. اسٹیٹ جانتی ہے سب کچھ ہو رہا ہے, تو یہ لوپ ہولز کیوں نہیں بند ہو سکتے شاہد صاحب؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوپ ہولز ہیں اگر ہم ان کو بند کریں گے, جو طاقتور طبقے ہیں جو حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں, جس کی سپورٹ کے بغیر حکومت شاید چل ہی نہیں سکتی, ان کے مفادات کو ضرب پڑتی ہے. اس سے ایک بڑی واضح مثال میں ابھی دے رہا تھا کہ بھارت جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم لے کر آیا تھا انہوں نے 45% ٹیکس مانگا تھا اور لوگوں نے دیا. پاکستان کا ورلڈ ریکارڈ ہے کتنی ٹیکس ایمنسٹی اسکیمیں دنیا میں کہیں نہیں آئیں جتنی پاکستان میں آئی ہیں, اور دنیا میں کہیں اتنی کم شرح پر ٹیکس ایمنسٹی نہیں آئیں. ایک بنیادی بات اگر آپ جو ہے سمجھ لیں کہ جس ملک میں اکنامی ڈاکومنٹ نہیں ہے وہاں ٹیکس ایمنسٹی لانا حماقت ہے. وہ کوئی فائدہ اس لیے کہ کالا دھن پیدا ہو رہا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں گا کہ تمام حکومتیں بشمول موجودہ نہیں چاہتی کہ معیشت دستاویزی ہو, ٹیکس کی چوری رکے اور کالا دھن سفید ہونا کا سلسلہ رکے. ایک اور واضح مثال میں آپ کو دے دوں کہ 23 برسوں میں 160 ارب ڈالر 160 ارب ڈالر بینکوں کے ذریعے پاکستان سے باہر چلا گیا. یعنی لوگوں نے ڈالر خریدے مارکیٹ سے, اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرائے اور وہ باہر بھیج دیا. تو 160 ارب ڈالر تو 23 سال میں آپ نے بھیجا ہے اور آپ کے ٹوٹل قرضے اب 100 ارب ڈالر کے ہیں. تو لیکن ہم اس قانون کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ تعلیم اور صحت کے علاوہ جو مارکیٹ سے آپ ڈالر خریدیں گے وہ باہر نہیں جائیں گے. تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو قانون سازی ہوتی ہے, ہمارے ہاں جو پالیسی بنتی ہیں, اس میں یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ طاقتور طبقے, ٹیکس چوری کرنے والے, قومی دولت لوٹنے والے, پیسہ باہر لے جانے والے, ان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے. مثلا ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں کہ ابھی جو سیکنڈ سپلیمنٹری بل آیا ہے جو منظور کیا گیا ہے, اس میں ایک کلوز یہ ہے کہ جو لوٹی ہوئی دولت, رشوت کی دولت آف شور کمپنی میں ٹرانسفر کر دی ہے, چاہے سیاستدان ہوں, حکمران ہوں, سول یا ملٹری بیوروکریسی ہو, ججز ہوں, وہ پیسہ یہاں نہ لائیں, ٹیکس دے دیں. اب بنیادی نعرہ یہی ہے کہ لوٹی ہوئی دولت لائیں گے, اور قانون یہ بنایا ہے اس حکومت نے کہ آف شور ڈپازٹس کو پاکستان لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ قانون کس نے بنایا ہے, کیوں بنایا ہے؟ ہمیں تو ڈالر چاہیے, ہمیں روپیہ چاہیے نہیں. تو میں جو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, ہمارا بڑا طاقتور اچھا ملک ہے. اگر ایک مرتبہ میڈیا عوام کو یہ ایجوکیٹ کر دے کہ یہ استحصالی پالیسیاں ہیں ڈالر کے حصول کے لیے باہر سے اور اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے, طاقتور طبقوں کے مفادات کے لیے یہ پالیسیاں بن رہی ہیں, ایک دفعہ اس کو پالیسی کو بدل دیں اور معیشت کو دستاویزی کر دیں, ہر قسم کی آمدنی سے ٹیکس لگا دیں, تو ہمارے مسئلے 90% حل ہو جائیں. میں لاسٹ کامنٹ لے لوں عادل صاحب. قرض سے آپ کو بریدنگ سپیس تو مل سکتی ہے, جو معیشت میں اس وقت کرائسس ہے وہ تو آپ کو کچھ عرصے کے لیے سکون مل سکتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی تو آپ کو اپنی ایکسپورٹ سے اپنی انکم جنریٹ کرنی ہے, آپ کو ٹیکس ریونیو بڑھا کے اپنی اسٹیٹ نے انکم جنریٹ کرنی ہے.
تو جو ٹیکس ریونیو ہے یہ جو 8,000 ارب کا پرائم منسٹر نے خود بینچ مارک رکھا ہے کہ میں 8,000 ارب اس قوم سے قرض اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ مجھ سے پہلے والے لیڈرشپ کرپٹ تھی تو لوگ ان پہ اعتماد نہیں کرتے تھے, تو میں چونکہ قابل اعتماد ہوں لوگوں کے لیے تو لوگ مجھے 8,000 ارب دیں گے, دے دیں گے لوگ. سر لوگ کیسے دیں گے جب تک آپ سسٹم ڈیولپ نہیں کریں گے؟ تو لوگوں سے لیں گے کیسے؟ آپ جو بندہ آپ کا پیسے لینے جا رہا ہے وہی وہاں پہ پیسے لے لیتا ہے اور آدھے کر لیتا ہے, تو آپ اس اکانومی میں کیسے کام کریں گے؟ اس میں ایک جو بہت خطرناک ترین چیز جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں بینگ اے پروفیشنل, ہر مانیٹری پالیسی کا ایک پولیٹیکل فال آؤٹ ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے. اس کو آپ ایوائڈ نہیں کر سکتے کہ پولیٹیکل فال آؤٹ نہیں ہوگا. جب اس طرح سے مہنگائی ہوگی تو آپ کو روڈز پہ موب نظر آئیں گے اور لیڈر لیس نظر آئیں گے, جو سب سے تکلیف دہ بات ہے. اور آپ یہ پچھلی حکومتوں میں دیکھ چکے ہیں کہ بجلی کے بحران کے وقت اسلام آباد کے ہائی ویز جو بہت سینسٹیو ترین ایریا تھا وہاں پہ بھی لوگ گاڑیاں جلا دیتے ہیں, اور جو لیڈر لیس موب ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کہیں کنٹرول نہیں ہوتے. آپ اس وقت جو کرنٹلی جو کیپیسٹی کا فقدان بڑا ہے, بہت بڑا ہمارے ملک کے اندر ہے, کہ وہ جو جس نے ٹیکس ریونیو کلیکٹ کرنا ہے اور ایکسچیکر میں جمع کرانا ہے, وہاں ایک بہت بڑا لوپ ہول ہے. یہ تو شبر زیدی صاحب کو اس لیے لگا ہے نا کہ آپ ٹھیک کریں. سر شبر زیدی صاحب کے اکیلے کا کام نہیں ہے یہ, اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. سورہ یوسف پڑھیں, 7 سال کا پروسیس تھا اور تب جا کے وہ قحط دور ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن میں واقع نہیں سنائے, سمجھنے کے لیے بتایا. صرف نعروں سے یہ بات مکمل نہیں ہوگی, آپ کو کنٹینیوسلی کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کے پروگرامز بنانے ہیں, احتساب بنانا ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جہاں پہ ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے. وہاں پہ ویسے کتنی لیکیج ہے شارٹلی اگر بتا سکیں, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سر ہم تو میں ذرا برے سے الفاظ میں کہوں گا, یہاں تو آدھا آدھا ہوتا ہے. اچھا, میں تو یہ نہیں کہوں گا. یہاں انسپیکٹرز آتے ہیں, آپ اسلام آباد پنڈی میں بے شمار, آپ ایک انٹرویو کریں یہاں پہ, صرف بڑے ایف ایم سی جیز کے اندر جائیں اور ان کو اعتماد میں لے کے پوچھیں کہ آپ کے پاس سیلز ٹیکس والے سیل کرنے آئے تھے تو کتنا ٹیکس جمع کرایا اور کتنا آپ سے لیا. یعنی 4,000 ارب اگر آ رہا ہے نیشنل ایکسچیکر میں تو 4,000 ارب جو ہے وہ سر آپ وہ اس ایریے کی بات کر رہے ہیں, میں تو اس وقت گراس روٹ لیول کی بات کر رہا ہوں. چوری ہوگی 5% ہوگی, 10% ہوگی, 20% ہوگی, لیکن جو رشوت کے طور پہ اس ایکسچیکر میں جو پیسے آنے ہوتے ہیں اور نہیں آتے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں وہ چوری ایک الگ بات ہے. ایک آڈٹ ہوا, دیکھیے ایک بنیادی اکنامک کا پرنسپل ہے کہ ٹیکس نتیجہ ہے اکنامک ایکٹیویٹی کا. جب معیشت کا پہیہ گھومے گا تو آپ کو ٹیکس جنریٹ کرے گا. اگر آپ ڈر و خوف کی فضا پھیلا دیں گے, اگر آپ چھاپے مارنا شروع کر دیں گے بزنس مین کے اوپر, تو بزنس مین, دیکھیے پیسہ دنیا کی سب سے ڈرپوک چیز ہوتی ہے. آپ اس کو ڈراتے ہیں وہ معیشت سے بھاگ جاتا ہے. اس وقت پچھلے 8-9 مہینوں میں کیا ہوا ہے کہ جس کے پاس بھی پیسہ تھا اس نے اپنا پیسہ معیشت سے نکال لیا ہے, لاکر میں رکھ دیا ہے, اس کے ڈالرز خرید لیے ہیں اور معیشت سے پیسہ غائب ہو گیا. اب آپ کیسے ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں؟ ڈر اور خوف کی بنیاد کے اوپر آپ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکتے, پہلی بات. دوسری بات, جو حکومت 3,000 ارب روپے کا سالانہ خسارہ کر دیتی ہے, آپ نے جتنے بھی لوگوں کا کہا کہ وہ اتنا کما رہا ہے اور اتنا کما رہا ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا, آپ 8-10 ارب روپیہ ان سے اکٹھا کر لیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ فوکس 3,000 ارب پہ ہونا چاہیے جو خسارہ ہے, بجائے اس کے کہ جو لوگ کما رہے ہیں ان کو کمانے دیں. ان کے اوپر ٹیکس تو آپ لگا ہی رہے ہیں انڈائریکٹ, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. ہمارے ہاں جو ٹیکس پیئر ہے وہ تو وی آئی پی لاؤنج سے نہیں نکل سکتا, وہ تو ہاسپٹل میں ایک کلاس میں نہیں جا سکتا, وہ تو اسکول میں اچھی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتا. جو آپ کو 1,00,000-1.5 لاکھ روپیہ سیلری والا دے رہا ہے, اور ایک بندہ جو وی آئی پی پروٹوکول ایک چٹ لے کے آتا ہے, سارے پروٹوکولز کے ساتھ جاتا ہے, there should be some respect اس کارڈ کی. میرا خیال یہی پنچنگ لائن ہے, اسی پہ پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ جو ٹیکس پیئر ہے ریاست کو چاہیے عزت دے سوسائٹی کے اندر, اس کو آنر دے. ٹیکس پیئر جو ہے وہ سینہ چوڑا کر کے اگر پھرے گا تو اس کو پھر لوگوں کو انکریجمنٹ ہوگی کہ ٹیکس پیئر میں اور جو ٹیکس ڈیفالٹر ہے یا ٹیکس ایویڈر ہے اس کی معاشرے میں عزت میں فرق نظر آنا چاہیے. ایئرپورٹ سے لے کے ہر جگہ پہ ان لوگوں کو رسپیکٹ اگر ملے گی تو یہ بھی ایک انسینٹیو ہو سکتا ہے کہ لوگ ٹیکس ادا کرنا شروع کر دیں. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, آپ سے ملاقات ہوگی کل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.